पख्तूनों का एक बड़ा जरगा मुनक्किद हो रहा है। इस जरगे में हजारों की तादाद में लोग शरीक हैं। मंसूर पश्तीन जो है वो एक बड़े इफेक्टिव कम्युनिकेटर हैं, अट्रैक्टिव है, वो अपने ऑडियंस को कैप्टिवेट करते हैं। आजिज़ी है, एक हम्बलनेस है और लोग उन पर यकीन करते हैं। जब से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में जिहाद शुरू किया, कबायली इलाकों को यूं समझा गया कि जैसे ये एक तजुर्बागाह है। जब जनरल मुशर्रफ आया, अचानक अमेरिका के साथ मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में एक तरफ से हिस्सा लिया। कितने लोग जान से गए, डिसअपीयर हैं, घर तबाह हुए, बच्चे खवातीन हलाक हुई। किस कदर वसाइल हैं, किस कदर मिनरल कुदरती वसाइल हैं, पश्तून लीडरशिप है, ये इस पर इत्तेफाक करे। आप देख रहे हैं बेलाग तबसरे और मैं हूं शिराज पराचा। जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, इतवार का दिन है, दोपहर का वक्त है और पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर के करीब पख्तूनों का एक बड़ा जरगा मुनक्किद हो रहा है। इस जरगे में हजारों की तादाद में लोग शरीक हैं। उनका ताल्लुक मुख्तलिफ सियासी पार्टियों से है, कबीलों से है, तंजीमों से है और वो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की दावत पर वहाँ आए हैं। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के नौजवान लीडर मंसूर पश्तीन जो हैं वो एक बड़े इफेक्टिव कम्युनिकेटर हैं। वो बड़े इस जवानी में, इस कम उम्र में वो बड़े मैच्योर सियासतदान के तौर पर, स्पीकर के तौर पर सामने आए हैं। मैंने उनकी तकारीर सुनी हैं और उन तकारीर में उन्होंने बड़े मुस्बत अंदाज में बात की है। उनके बात करने का तरीका जो है वो बड़ा मुहज़्ज़ब है, अट्रैक्टिव है, वो अपने ऑडियंस को कैप्टिवेट करते हैं। और इसके साथ साथ मंसूर पश्तीन में एक आजिज़ी है, एक हम्बलनेस है, वो दूसरों को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, बड़े रिस्पेक्ट से बात करते हैं, इज्जत और एहतराम देते हैं और उनकी जो अपीयरेंस है वो भी बड़ी मॉडेस्ट है। वो बड़े आम सा अवामी लिबास पहनते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर मंसूर पश्तीन जो हैं वो बड़े पॉपुलर हैं और लोग उन पर यकीन करते हैं। उनकी बातों से खुलूस छलकता है, उनकी बातों में गर्मजोशी है और उनकी बातों में एक कुछ कर गुजरने की ख्वाहिश है अपने लोगों के लिए। तो इस वजह से मंसूर पश्तीन जो है वो बड़े कामयाब लीडर साबित हो रहे हैं रिवायती सियासतदानों के मुकाबले में। इसके अलावा मंसूर पश्तीन जो हैं उन्होंने उन मसाइल को टच किया है जो मसाइल आम लोगों के मसाइल हैं, उन पख्तूनों के मसाइल हैं, उन लोगों के मसाइल हैं जो देहात में रहते हैं, जो पसमानदा इलाकों में रहते हैं, साबिका कबायली इलाकों में रहते हैं और गुज़िश्ता कई सालों से वो मुश्किलात का शिकार हैं। जब से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में मदाखलत शुरू की, जब से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में जिहाद शुरू किया अमेरिका और इसराइल के कहने पर और उनके साथ मिलकर, उसके नतीजे में पख्तूनों के इलाके में पख्तूनों को बहुत नुकसानात हुए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान की फौज ने, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने सन 1980 की दहाई में एडवेंचर्स किए। उसके बाद अफगान जिहाद में जो कुछ हुआ, उसके बाद फिर 90s की दहाई में जो हुआ, कबायली इलाकों को, साबिका कबायली इलाकों को यूं समझा गया कि जैसे ये एक तजुर्बागाह है, एक लेबॉर्ट्री है। वहाँ असलहे के ढेर लगा दिए गए, वहाँ मंशियात की फैक्ट्रियाँ कायम की गई, वहाँ मिलिटेंट ग्रुप्स को की ग्रूमिंग की गई, वहाँ के मसाजिद में ऐसे पेश इमाम लाकर मुकर्रर किए गए जिन्होंने लोगों में इंतहा पसंदी को उभारा, लोगों को इंतहा पसंदी की तबलीग की। इसी तरह उन्होंने लोगों में मिलिटेंसी को उभारा। मकसद ये था कि पहले सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ना है, उसके बाद जो डॉक्टर नजीब की हुकूमत थी उसके खिलाफ लड़ना है, उसके बाद जो उनकी आपस की लड़ाइयाँ थी उसमें मुख्तलिफ ग्रुपों का पाकिस्तान ने साथ दिया। तो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने जनरल ज़ियाउल हक के दौर से जो पॉलिसियाँ अपनाई, उसके नतीजे में पख्तूनख्वा के इलाकों को, पख्तूनख्वा के लोगों को बहुत नुकसान पहुँचा। उनके इलाके में इंतहा पसंदी आई, उनके इलाके में तशद्दुद आया, उनके इलाके में तंग नजरी आई और वहाँ पर कोई डेवलपमेंटल काम नहीं किए गए। वहाँ पर कभी तवज्जो नहीं दी गई कि वहाँ के लोगों को तालीम से रुशनास कराया जाए। ये कोटा सिस्टम वगैरह यूनिवर्सिटियों में थे, लेकिन वहाँ पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की कोशिश नहीं की गई, वहाँ पर इंडस्ट्री लगाने की कोई कोशिश नहीं की गई। यहाँ तक कि ज़राअत भी वहाँ पर नहीं हो सकी। वहाँ लोगों के पास जरिए रोजगार इसके सिवा कोई नहीं रहा कि वो स्मगलिंग करें या वो इस तरह किराए के फौजी बनकर लड़ें, मुख्तलिफ ग्रुपों के साथ शामिल हो जाएं। तो ये पाकिस्तान की रियासत ने ये
کیا. اس کے بعد پھر جب جنرل مشرف آیا تو اس کے دور میں پاکستان نے اچانک امریکہ کے ساتھ مل کر دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ایک طرف سے حصہ لیا, اور دوسری طرف جنرل مشرف کی دور میں جو انتہا پسند تھے, جو طالبان کے حمایتی تھے, اور مختلف قسم کے گروپس کو بھی انہوں نے خفیہ ٹریننگ کی اور ان کے ساتھ خفیہ رابطے رکھے. تو یہ ایک میس مچ گیا. یہ ایک ایسی یعنی 40-50 سال سے جو وہاں پہ ہو رہا ہے اس کے نتیجے میں بہت نقصان ہوا ہے, اور اس نقصان کے نتیجے میں لوگ پریشان ہیں, لوگ جو ہیں وہ غصے میں ہیں, وہ ناراض ہیں. جنرل مشرف کے جانے کے بعد بھی پالیسیاں ایسی رکھی گئیں کہ ان کو مین سٹریم میں شامل نہیں کیا گیا. پھر کہا گیا کہ ہم فاٹا کو شامل کرتے ہیں خیبر پختونخوا میں. اس کی کچھ لوگوں نے حمایت کی, کچھ نے مخالفت کی, لیکن بہرحال وہ شامل ہو گیا, اور کہا گیا کہ 100 ارب روپے کا پیکج ہم دیں گے. اس کے اوپر بھی ابھی تک عمل نہیں ہوا. پاکستان کی غلطی یہ ہے, پاکستان کے حکمرانوں کی غلطی یہ ہے کہ انہوں نے قبائلی علاقوں کو فوجی ذریعے سے کنٹرول کرنے کی کوشش کی یا بیوروکریسی کے ذریعے سے کنٹرول کرنے کی کوشش کی. یہ جو جس وقت یہ ایجنسیاں تھیں, اس وقت جب اس میں پولیٹیکل ایجنٹ لگتا تھا تو اس کی لاٹری نکل آتی تھی. وہ بھاری رقوم دے کر ان عہدوں پر تعینات ہوتے تھے, اور پھر جتنا عرصہ وہ پولیٹیکل ایجنٹ, اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ یا یہ ان عہدوں پر رہتے تھے تو وہ خود بھی مالا مال ہوتے تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو فوجی ہیں, جیسے پشاور کے کور کمانڈر کے بارے میں جب میں وہاں رپورٹر تھا, جب میں وہاں جرنلسٹ تھا, ہمیں بتایا جاتا تھا, ہم نے دیکھا تھا, ہم نے سنا تھا, ہمیں معلوم تھا کہ جو فوجی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی پیسوں میں ان کا بھی حصہ ہے, گورنر ہاؤس کا بھی حصہ تھا. تو یہ بہت بڑے ایک کرپشن کا ایک بازار گرم کا رہا وہاں پر, اور بہت سارے لوگوں نے اس سے بہت سارا پیسہ کمایا. تو یہ ساری باتیں اپنی جگہ درست ہیں. آج جو بے چینی ہے خیبر پختونخوا اور ملکہ قبائلی علاقوں میں, وہ بے چینی جو ہے اس کی ایک پوری تاریخ ہے. اب پختون قومی جرگے میں یہ جو اعداد و شمار پیش کیے گئے ہیں, یہ اعداد و شمار کی جس میں بتایا گیا کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ جان سے گئے, کتنے لوگ جو ہیں وہ ڈسپیئر ہیں, انہیں غائب کر دیا گیا, کتنے گھر تباہ ہوئے, کتنی بچے خواتین ہلاک ہوئی, اور کتنا زیادہ جانی و مالی نقصان ہوا. اس کا باقاعدہ فگرز کے ساتھ انہوں نے ایک پریزنٹیشن دی ہے, ایک ڈاکومنٹریز دکھائی گئی ہیں اس قومی جرگہ کو. یہ ایک بہت بڑا اقدام ہے پشتون تحفظ, قومی تحفظ موومنٹ کا اور منظور پشتین اور ان کے ساتھیوں کا, کہ انہوں نے اس طرح کا سسٹمیٹک ڈیٹا جو ہے وہ پیش کیا ہے لوگوں کے سامنے جو جرگے میں موجود تھے, اور پوری قوم کے سامنے, پوری دنیا کے سامنے. اب مجھے یقین ہے کہ اس ڈیٹا کو ویریفائی کیا جا سکے گا, اس ڈیٹا کی تصدیق کی جا سکے گی کہ یہ جو اعداد و شمار پیش کیے گئے ہیں یہ کتنے ایتھینٹک ہیں, کتنے درست ہیں, کتنے صحیح ہیں. کہ تو میں بھی اس پروگرام کے ذریعے یہ رہا ہوں کہ نقصانات ہوئے ہیں پچھلے 40-50 سال سے. وہاں پر یہ جنگ و جدل کا بازار گرم ہے, اور وہاں پر ریاست نے مداخلت کی. ریاست تو میں نہیں کہتا, فوج نے اور فوجی اداروں نے اس علاقے میں, چونکہ جنگ کا ماحول تھا تو وہ جنگی جو معیشت ہوتی ہے اس کی وہ ساری خرابیاں وہاں تھی, اور نقصان لوکل آبادی کا تھا. تاہم یہ جو اعداد و شمار پیش کیے گئے ہیں, ان اعداد و شمار کی انڈیپینڈنٹ ذرائع سے ویریفیکیشن ہونی چاہیے. اس میں انویسٹیگیشن ایجنسیز بھی کر سکتی ہیں, ایک مختلف جس میں ریسرچرز کو, جس میں جو کہ ایکسپرٹس ہوں ڈیٹا کلیکشن میں, اس کو ڈبل چیک کرنے میں, اس کو کراس چیک کرنے میں جو ڈیٹا دیا گیا ہے, کیونکہ یہ انسانی جانوں کا معاملہ ہے, لوگوں کے غائب ہونے کا معاملہ ہے, لوگوں کی فیملیز کی تباہ ہونے کا معاملہ ہے. لہٰذا اس کو بہت سیریسلی لیا جانا چاہیے. میں شک نہیں کر رہا, میں ڈاؤٹ نہیں کر رہا, لیکن ایک جو ہمارا ایک انویسٹیگیٹو جرنلزم ہو یا جو اکیڈیمکس وہ ہے, جو روایت ہے کریٹیکل تھنکنگ کی, اس میں یہ بے حد ضروری ہے کہ اس ڈیٹا کی ویریفیکیشن ہو انڈیپینڈنٹ ذرائع سے. اور اگر جو اعداد و شمار بتائے گئے ہیں, یہ پی ٹی ایم نے یقیناً فرسٹ ہینڈ انفارمیشن, اوریجنل ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے, وہ لوگوں سے ملے ہیں, وہ جانتے ہیں کہ کس کا کتنا نقصان ہوا ہے, یہ ان کی کریڈیبلٹی ہے. لیکن اس کے باوجود اس ڈیٹا کو چیک کیا جانا چاہیے, کراس چیک کیا جانا چاہیے 2-3 ذرائع سے, اور اس کے بعد ایک کمیشن بننا چاہیے. اس کے بعد حکومت اس میں انیشیٹو لے. یہ علی امین گنڈاپور جو باتیں کرتے ہیں ان کو وفاقی حکومت کو بتانا چاہیے, اور یہ موجودہ جو فوجی قیادت ہے جنرل عاصم منیر اور ان کی ٹیم, وہ بھی ایک بہت بڑا کام کریں گے اگر وہ اس ڈیٹا کی ویریفیکیشن کے بعد ایک کمیشن بنائے, ایک ایسی باڈی بنائے جو اس میں پھر ان لوگوں کے خلاف کارروائی کرے جنہوں نے زیادتیں کی, جنہوں نے ظلم کیے, اور جو لوگ غائب ہیں, جن لوگوں کو اٹھا لیا گیا ہے, ان کی بھی
بھی ایک تحقیق ہونی چاہیے، اور ان میں اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے تو اس کے خلاف جو بھی مقدمہ یا جو بھی قانونی کارروائی ہے وہ ہونی چاہیے. لیکن اس طرح لوگوں کو غائب کیا جانا، چاہے وہ خیبر پختونخوا میں ہو، چاہے وہ بلوچستان میں ہو، چاہے وہ کہیں بھی ہو، یہ بالکل غلط ہے، یہ بات درست نہیں ہے. اور جو نقصانات لوگوں کے ہوئے ہیں ان کی کمپنسیشن کی بات ہونی چاہیے، ان کو مالی امداد دی جانی چاہیے، ان کو گھر بنا کر دیے جانے چاہیے، ان کے بچوں کو ملازمتیں دی جانی چاہیے، ان کو تعلیم کے شعبے میں ان کے ساتھ یہ کیا جائے تاکہ یہ جو لوگوں کی تکالیف ہیں یہ ختم ہو. پختون جرگے میں یہ بھی بتایا گیا کہ کس قدر وسائل ہیں، کس قدر منرل قدرتی وسائل ہیں اس صوبے کے پاس، پختونوں کے پاس. یہ کوئی ایسا ڈیٹا نہیں ہے، مختلف ادارے ہیں پاکستان میں، بہت اچھی اچھی یونیورسٹیز ہیں، پشاور یونیورسٹی ہے اور خیبر پختونخوا کی یونیورسٹیاں ہیں، صوبائی ادارے ہیں، وفاقی ادارے ہیں، جن کو پتہ ہے وہ اس ڈیٹا کو بھی ویریفائی کر سکتے ہیں. اور جہاں تک یہ منرل کی یا معدنیات کی جو ذخائر کی بات ہے، اس کے لیے 18ویں ترمیم میں ایک فارمولہ ہے، اور اس فارمولے کے تحت جو ہے اس کو مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے. 18ویں ترمیم نے صوبوں کو خود مختاری دی ہے، مالی معاملات میں بھی خود مختاری دی ہے، اور جو صوبوں کے وسائل ہیں اس پر جہاں پر جس کا وسیلہ ہے اس میں وہاں کے لوگوں کو شیئر دینا ہے، رائلٹی کی صورت میں کسی اور فارم میں ان کو اس کا پروفٹ کا حصہ ان کو دینا ہے. تو یہ 18ویں ترمیم کے ذریعے کیا گیا ہے اور اس کو مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے. تو یہ دونوں جو بڑی کمپلینٹس ہیں کہ لوگوں کے ساتھ جو ظلم زیادتی ہوئی، جو پچھلے 40-50 سال میں وہاں پر تباہی و بربادی ہوئی، اس کے لیے اقدامات اٹھائیں، اور اس میں لوگوں کی جو شکایات ہیں، لوگوں کے اوپر جو ظلم ہوا ہے، ان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے، اس کا کوئی حل نکالیں. جو لوگ جان سے چلے گئے وہ تو واپس نہیں آ سکتے، لیکن جو لوگ ابھی موجود ہیں ان کا تو آپ خیال رکھیں نا، ان کے ساتھ تو آپ بہتری کریں. ساتھ میں جو یہ میں نے کہا کہ قدرتی وسائل کی بات ہے، اس میں جو 18ویں ترمیم میں ہے اس میں مزید بہتری لائی جا سکتی ہے. پختون جرگہ یہ والا منعقد ہوا ہے، یا آئندہ اگر اسی سلسلے کو بڑھایا جائے تو ان کو توجہ دی جانی چاہیے تمام پختونوں کو کہ پختونوں کے اندر جو انتہا پسندی پائی جاتی ہے، پختونوں میں جو عدم برداشت اور عدم رواداری موجود ہے، پختونوں کلچر میں جو طرح کرائمز ہوتے ہیں بچوں کے خلاف، بچوں کی چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ جو زیادتی کی جاتی ہے، جنسی زیادتی بھی کی جاتی ہے ان کے ساتھ، اور بھی انہیں جنگ میں بھی جھونکا جاتا ہے، ان سے خودکش بمبار بھی بنایا جاتا ہے، اس پر روک تھام ہونی چاہیے. اسی طرح ایک اور چیز جس پر پختونوں کو بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور وہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ پختون خواتین کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں. اس جرگے میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو اس جرگے میں آئے، اس پہ غور کرنا چاہیے، اس کے لیے کمیٹیز بننی چاہیے، اس کے لیے اس طرح کی اویئرنس کمپینز ہونی چاہیے ہر گاؤں میں، ہر علاقے کی سطح پر. اور یہ جو پشتون لیڈرشپ ہے یہ اس پر اتفاق کرے کہ ہمیں عورتوں کو، خواتین کو برابری کی بنیاد پر سلوک ان کے ساتھ ہونا ہے. خیبر ایجنسی میں جب ہم وہاں تھے اور جو ہم نے دیکھا کہ جب کوئی شادی ہوتی تھی یا جب کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے جس میں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو پہلے مردوں کو کھانا دیا جاتا ہے اور ان کا جھوٹا کھانا خواتین کو دیا جاتا ہے. عورت کو غیرت کی علامت سمجھا جاتا ہے، عورت کو غیرت اور عزت کا معاملہ بنا کر اس کے اوپر جو ہے پشتون کلچر میں، سارے پاکستان میں ہوتا ہے لیکن پشتون کلچر میں عورتوں کے حوالے سے وائلنس بہت ہے، عورتوں کے حوالے سے غصہ بہت ہے، عورتوں کے حوالے پہ لوگ جو ہیں مرنے مارنے پہ تل جاتے ہیں. عورت کو غیرت کی اور عزت کی علامت سمجھا جاتا ہے. پختونوں میں بہت بڑی تعداد میں لوگ ایسے ہیں جو خواتین کو، جو بیٹیوں کو، جو بہنوں کو جائیداد میں حصہ نہیں دیتے، جو عورتوں کو گھروں میں بند کر کے رکھتے ہیں، جو عورتوں کے اوپر ایسے پردہ اور ان کے اوپر ایسی سختی وہ کرتے ہیں جس کا کہ اسلام میں کوئی اجازت نہیں ہے، جس کا اسلام بھی سبق نہیں دیتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ پختون جو جرگے ہیں، یہ جو پختون تحفظ موومنٹ ہے، حکومت کے خلاف آپ ضرور کھڑے ہوں، حکومت پر آپ تنقید کریں، حکومت کے ساتھ آپ لڑائی جھگڑا کریں اپنے حقوق کے لیے پرامن طریقے سے، مہذب طریقے سے، سیاسی طریقے سے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی سوسائٹی کو خود اندر سے دیکھیں کہ پختونوں میں یہ جو مذہبی انتہا پسندی ہے اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے گا. یہ جو ہر وقت وہ جہادی کلچر کے میں پشتونوں میں در آیا ہے، اور مذہب کی بنیاد پر پشتون جو خود بھی اپنی جان بھی، اپنوں کی بھی جان لینے کے لیے تیار ہے اور دیگر لوگوں کی
جان لینے کی بھی تیار ہیں. اس ڈسکورس کو, اس نیریٹو کو کیسے تبدیل کیا جا سکتا ہے کہ یہ پختونوں میں جو مذہبی انتہا پسندی ہے, پختونوں میں مذہب کی بنیاد پر جو عدم رواداری ہے, پختونوں میں جو تنگ نظری ہے, دوسروں کو برداشت نہ کرنا ہے, اور پشتون جو ماڈرن دنیا میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا آپ کو قبول کرے تو آپ کو اپنے دنیا میں جو کچھ آپ کو دنیا سے جس طرح آپ الگ ہیں, جس طرح آپ کٹے ہوئے ہیں, جس طرح آپ زمانہ قدیم کی جن روایات کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں, چاہے وہ مذہبی ہیں, چاہے وہ سماجی ہیں, تو اس میں چاہے وہ ثقافتی ہیں, اس کے نتیجے میں آپ موجودہ دنیا کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہیں. تو پشتون لیڈرشپ کو اپنے اندر جو تبدیلیاں ہیں ان کا, اور یہ بہت بڑی جنگ ہوگی, یہ بہت بڑا جہاد ہوگا, یہ بہت مشکل ہوگا, یہ آسان نہیں ہوگا, کیونکہ جس قدر مذہبی جنونیت اور انتہا پسندی موجود ہے اس کا مقابلہ کرنا کوئی آسان نہیں ہوگا. لیکن ہمیں اسلام کا جو توازن کا, سلامتی کا, رواداری کا, برداشت کا جو میسج ہے اس کو آگے بڑھانا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی خواتین کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں پشتون لوگ, اس سلوک کے لیے یہ بات غلط ہے کہ عورت کے اوپر ہی آپ کی ساری عزت اور غیرت ہے. آپ بچیوں کو تعلیم دلوائیں, آپ بچیوں کو ملازمتیں کرنے دیں, آپ بچیوں کو زندگی کے معاملات میں حصہ لینے دیں. ہمیں لطیف افریدی بتایا کرتے تھے, اور بھی میں نے بہت سارے لوگوں سے سنا ہے اور پڑھا ہے, کہ جب یہ ضیاء الحق والا جہادی اسلام نہیں آیا تھا, اس سے پہلے پشتون عورتیں کھیتوں میں کام کرتی تھی, پشتون عورتیں مردوں کے شانہ بشانہ گھومتی پھرتی تھی. تو اب یہ جو پورے ملک میں اس قسم کی انتہا پسندی ہے, لیکن زیادہ تر یہ جو ہے پشتونوں میں ہے, اور پشتونوں میں آپ دیکھ لیں طالبان کا تعلق بھی پشتونوں سے. تو ان چیزوں پر ہم نے غور کرنا ہے, اوپننس لانی ہے, لوگوں میں ٹالرنس لانی ہے, اور لوگوں کو بتانا ہے کہ پشتون کیوں جو ہیں وہ یونیک ہیں, پشتون کیوں دوسروں سے مختلف ہیں. میں مزید 1-2 ویلاگز میں بات کروں گا جو یہ قرارداد آئے گی اس جرگے کی, اس کے اوپر, اور پھر میں ایک اور ویلاگ کروں گا کہ جو ہم نیشنلزم کی بات کرتے ہیں, گلوبل دنیا جو گلوبل ہو چکی ہے, اس میں ہم نے پشتون نیشنلزم کو یا بلوچ نیشنلزم کو یا سندھی نیشنلزم کو کیسے پروموٹ بھی کرنا ہے, پروٹیکٹ بھی کرنا ہے, اور اس کو انٹروڈیوس بھی کرنا ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے.